बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिलखैर या फ़त्ताह या करीम वबिका नस्तईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। हम पढ़ रहे हैं सूरह अनफ़ाल। सूरह अनफ़ाल की इब्तिदाई आयतें हैं जो कि हम पढ़ रहे हैं अरबी चाहरुम में ये किताब तफसीर पढ़ रहे हैं हम, जिसमें हमारी आयत चल रही है इस्तस्तगीसून रब्बकुम फस्तजाब लकुम। आठवीं आयत चल रही है हमारी इस्तस्तगीसून रब्बकुम फस्तजाब लकुम। जिस वक्त कि तुम तलब कर रहे थे मदद, अल्लाह ताला की मदद तलब कर रहे थे अपने रब से, फस्तजाब लकुम तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया, सुन लिया आपके इस इल्तिजा को, आपकी इस फरियाद को। अन्नी मुमद्दिकुम, और उसके बाद क्या किया, अन्नी मुमद्दिकुम, और मैं जो है इन्नी मुमद्दिकुम कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तुम्हें बढ़ाऊँगा बिअल्फ़ि मिनल मलाइका, 1000 मलाइका के ज़रिए तुम्हारी मदद करूँगा, जो कि यके बाद दिख रहे लाइन बाय लाइन, लाइन की तरह, क्यू की तरह तुम्हारे पास तुम तक पहुँचेंगे। तो ये जो अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात भर अल्लाह से दुआ मांगी, रात भर अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि अल्लाह ताला ये हमारी कुछ मदद फरमा, ये मुट्ठी भर मुसलमान है जिसको मैं लेकर निकला हूँ, अगर ये इस दुनिया से ख़त्म हो जाए आज तो तेरा नाम लेने वाला कोई ना होगा, तेरा नाम लेने वाला कोई ना होगा। असल में ये जो है जब बदर के मकाम पर दोनों लश्कर आमने सामने हुए, जब दोनों लश्कर का आमना सामना हुआ मकाम बदर पर, और सब दोनों पार्टियों ने जो है, दोनों फ़िरक़ों ने अपने डेरा डाल दिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, क्या देखा कि मुसलमान काफिरों के मुकाबले में तिहाई से भी कम है, मुसलमान काफिरों के मुकाबले में तिहाई से भी कम है और निहत्ते हैं और सामान रसद भी मौजूद नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए खीमा नसब करने का हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, एक खीमा नसब करने का आपने हुक्म दिया, जिसे अरिश कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसका नाम अरिश रखा गया, अरिश कहते हैं। उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात अल्लाह के हुजूर दुआओं और आहजारी में गुजारी। तमाम रात क्या किया आपने, अल्लाह ताला से मदद तलब की, अल्लाह ताला के सामने गिरिया गुजारी की और अल्लाह ताला के सामने सजदा बरेज़ रहे। जैसा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला की एक हदीस है कि फरमाते हैं कि बदर के दिन जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन पर नज़र डाली तो 1000 थे और मुसलमान जो है 313 या 319 थे। 312 की भी रिवायत आती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िबला रूह होकर दोनों हाथ फैला दिए, फिर अपने रब से फरियाद करने लगे। कौन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने इस तरह दुआ की, अय अल्लाह तूने जो वादा किया उसे पूरा कर, अय अल्लाह तूने जो वादा किया उसे पूरा कर। अय अल्लाह अगर मुसलमानों की जमात को तूने हलाक कर दिया तो फिर ज़मीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई ना होगा। आप काफ़ी देर क़िबला रूह होकर हाथ फैलाए रहे, यहाँ तक कि चादर आपके कंधों से गिर गई। आप इतनी देर तक अल्लाह से फरियाद करते रहे, इल्तिजा करते रहे कि आपके कंधों से चादर गिर गई। इतने में सैयदना अबू बकर आए, उन्होंने चादर उठाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर डाली, फिर पीछे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चिमट गए, पीछे से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चिमट गए और कहा, या अल्लाह के नबी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब से आहुजारी करने में हद कर दी, आपने अपने रब से आहुजारी करने में हद कर दी। बेशक अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना वादा किया हुआ ज़रूर ज़रूर पूरा करेंगे। कौन कह रहे हैं, हज़रत अबू बकर कह रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलासा दे रहे हैं, तसल्ली दे रहे हैं कि आपको अल्लाह ताला रुसवा नहीं करेंगे, आपकी अल्लाह ताला ज़रूर ज़रूर मदद करेंगे और अपना वादा किया हुआ तो आपके साथ ज़रूर पूरा करेंगे। फिर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई। उसके बाद अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई। कौन सी, इस्तस्तगीसून रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फ़ि मिनल मलाइकति मुर्दिफ़ीन। ये आयतें अल्लाह ताला ने नाजिल की। क्या है कि जब तुम अपने परवरदिगार से फरियाद कर रहे थे, तुम अपने परवरदिगार से क्या कर रहे थे, फरियाद कर रहे थे, तो अल्लाह ताला ने तुम्हें जवाब में फरमाया कि मैं पे दर पे 1000 फरिश्ते तुम्हारी मदद को क्या कर रहा हूँ, भेज रहा हूँ। तुम्हारी मदद को क्या कर रहा हूँ, मैं पे दर पे भेज रहा हूँ। ये बात अल्लाह ने तुम्हें सिर्फ इसलिए बतला दी कि तुम खुश हो जाओ। क्या हो जाओ, तुम खुश हो जाओ।
وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم، اور یہ خبر اور یہ خوشخبری اس لیے دی جا رہی ہے تاکہ تم جو ہے خوش ہو جاؤ، تاکہ تم خوش ہو جاؤ۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ علیہ وسلم کو ابو سفیان کے نکل جانے کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، تو سیدنا ابو بکر نے آپ سے بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض کیا، پھر حضرت عمر نے آپ سے بات کی تو آپ نے بھی ان کی بات کو کوئی توجہ نہیں دی، پھر سیدنا سعد بن عباد کھڑے ہوئے، سعد ابن یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقصد تھا کہ تم تو مہاجر ہے، تم جو ہے میرے رشتہ دار ہیں، تم میرے قبیلے کے ہیں، تم تو میری مدد کرو گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انصار کی طرف سے کچھ جواب لینا تھا، انصار کی طرف سے کوئی ایسا جواب ملنا تھا آپ کو کہ آپ کے دل کو تسلی ہو جائے۔ تو یہ سمجھ کر حضرت سعد ابن عباد کھڑے ہوئے اور کہا یا اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ شاید ہماری طرف ہے، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے تو ہم کود جائیں گے، ہم کیا کریں گے؟ کود جائیں گے۔ اگر آپ ہمیں برق الغمات تک گھوڑے دوڑانے کا حکم کریں گے، دوڑا ہلاک کر ڈالنے کا حکم دیں گے تو ہم اس کی تعمیل کریں گے۔ اور مقداد بن اسود نے کہا ہم وہ بات نہیں کہیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہی تھی۔ حضرت مقداد بن اسود نے کیا کہا؟ ہم وہ بات نہیں کہیں گے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے پیغمبر حضرت موسیٰ سے کہی تھی۔ کیا کہی تھی ان کے قوم نے؟ کہ اذهب انت وربک، کہ آپ اور اپنا رب جائیے، لڑائی کیجئے، ہم یہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ کہا تھا بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ کیا کہا تھا؟ تم اور تمہارا پروردگار دونوں جا کر لڑو، ہم تو آپ کے دائیں بھی لڑیں گے اور ہم تو آپ کے بائیں بھی لڑیں گے۔ یہ کہا تھا، انہوں نے کہا تھا آپ اذهب انت وربک، آپ جائیے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کا رب جائیے اور آپ لڑیے، ہم یہاں بیٹھتے، لیکن ہم ایسا نہیں کہنے والے، ہم تو آپ کے دائیں جانب بائیں جانب آگے پیچھے ہر طرف سے آپ کی طرف سے لڑیں گے اور آپ کو دفاع کریں گے اور آپ کے لیے ہم اپنی جان نچھاور کر دیں گے۔ یہ کہا کون؟ مقداد بن اسود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمکنے لگا۔ یہ سننے کے بعد، انصار کی طرف سے سننے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیا ہوا؟ مارے خوشی کے چمکنے لگا، دمکنے لگا۔ اصل بات یہ ہے کہ جب انصار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ اگر کوئی کفار یا کفار قریش اگر مدینہ پر حملہ آور ہوں گے تو ہم ان کا دفاع کریں گے، ہم آپ کی طرف سے لڑیں گے، لیکن یہ جنگ تو مدینہ کے اوپر چڑھائی نہیں ہو رہی تھی بلکہ باہر جا کر نکل کر ان سے لڑنا تھا کفار سے۔ تو اس لیے آج صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہوا کہ انصار کیوں نہیں میرے طرف سے بول رہے ہیں، تو انصار کے بولنے کے آپ کو خواہش تھی، تو اس طرح یہ انصار نے آپ کا ساتھ دیا اور کہا کہ ہم اس طرح نہیں بیٹھیں گے جس طرح کہ بنی اسرائیل نے بیٹھی تھی، اور بنی اسرائیل نے جواب دیا کہ اذهب انت وربک، بلکہ ہم تو یہاں آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے لڑیں گے اور آپ کے لیے اپنی جانیں نچھاور کر دیں گے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمکنے لگا اور ان کے اس قول نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر دیا، ان کے اس قول سے کیا خوش کر دیا۔ یہ ہم نے بخاری میں کتاب المغازی میں پڑھا ہے کہ باب استستغیثون ربکم میں ہے نا۔ چنانچہ اس مشورے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے مسلح لشکر کی طرف بڑھنے کا ارادہ کر لیا۔ کیا کیا آپ نے؟ مسلح لشکر جو کفار کا تھا، مشرکین کا تھا، اس کی طرف آپ نے پیش قدمی کی۔ اللہ کی بھی یہی مشیت تھی کہ حق و باطل میں فیصلہ کن معرکہ ہو، اس طرح مسلمانوں کو پوری طرح جانچنے کے بعد کامیابی سے ہمکنار کرے اور اپنا وعدہ پورا کرے۔ دوسری طرف ابو جہل کی ضد کافروں کو مقابلے کے میدان میں گھسیٹ کر لے آئی۔ ابو جہل نے اتنی ضد کی کافروں کے اوپر کہ ان کو زبردستی میدان میں لے آیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ جس طرح حق و باطل کے معرکے میں کفر کا سر توڑنا چاہتے تھے، ان کے اسباب پیدا ہو گئے۔ ان کے اسباب کیا ہو گئے کہ خود بخود کافر جو ہے چل کر جو ہے اس عذاب کے جھیلنے کے لیے آ گئے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کو ان کے محلات سے نکالا اور نکال کر اپنے وطن سے باہر نکلنے کے بعد ان کو غرق کیا، اسی طرح یہ کفار مشرکین اور ان کے سردار ابو جہل وغیرہ یہ اپنے وطن سے نکل کر یہاں مدینہ آئے، اور یہاں مدینہ آنے کے بعد ان کے اوپر عذاب مسلط کیا گیا۔ ان کے شہر مکہ میں نہیں مسلط کیا گیا ان پر، بلکہ انہیں نکالا گیا وہاں سے اور نکال کر یہاں پہ انہیں پہنچایا گیا یہاں تک، اور پھر یہاں پر ایک جنگ کی شکل میں، شکست کی شکل میں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب نازل کیا کہ ان کے 70 افراد قتل ہوئے اور 70 افراد جو ہے قید ہوئے۔
اور وہ اپنے ساز و سامان تک چھوڑ کر وہاں سے رائے فرار اختیار کر گئے۔ یہ ان کی بہت بڑی ذلت اور بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا، کیونکہ یہ لوگ اپنے آپ کو جنگ و جدال میں ماہر سمجھا کرتے تھے اور اپنے آپ کو بہت بہادر سمجھا کرتے تھے، اور ان سے تمام عرب کے قبائل، چھوٹے قبائل ان سے خوف کھاتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے کہ یہ بہت زیادہ بہادر ہے اور کعبۃ اللہ کے متولی ہونے کی حیثیت سے۔ تو خیر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نکالا ان کے وطن سے، اور یہاں لا کر ان کو عذاب میں مبتلا کیا، جس طرح کہ فرعون کو اس کے محلات سے نکال کر دریا نیل میں انہیں غرق کر دیا، اسی طرح یہاں بھی ان کو یہاں پر انہیں کیا مقتول اور قتل اور شکست سے انہیں دوچار کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اموال غنیمت کے متعلق فیصلہ سنانے اور سچے مومنوں کا علامت بتلانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وہم ینظرون، یعنی جس طرح بعض اموال غنیمت لوٹنے والوں کو اللہ کا فیصلہ ان کے تباہی پر ناگوار گزرا، اسی طرح یہ بات بھی بعض مسلمان کو ناگوار گزری کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گھر سے حق و باطل کا معرکہ برپا کرنے، حق کو غالب کرنے اور سر بلند کرنے اور باطل کا سر کچلنے کے لیے نکالا تھا، تجارتی قافلے کو لوٹنے کے لیے نہیں نکالا تھا۔ یہی بات بعض مسلمانوں کو اتنی ناگوار تھی کہ وہ لڑائی کو موت کے منہ میں جانے کے مترادف سمجھ رہے تھے، اور ان کا جھگڑا اسی حق و باطل کی جنگ کے سلسلے میں تھا۔ وہ کہتے تھے جب اللہ نے ہم سے دو باتوں میں سے کسی ایک کا وعدہ کر رکھا ہے تو آخر ہم لڑائی کی راہ کیوں اختیار کریں، کیوں نہ ہم تجارتی قافلے کا تعاقب کریں تاکہ ہمیں اس میں مال بھی زیادہ ملے اور اس میں نفر بھی کم ہیں۔ 40 یا 50 نفر تھے اس کی حفاظت کے لیے ابو سفیان کے ساتھ، اور مال بہت زیادہ تھا، 50,000 دینار کا مال تھا، تو اس مال کو ہم کیوں نہ حاصل کریں اور ان سے کیوں نہ ہم نظر انداز اور ان سے کنارہ کش کیوں نہ ہو جائے۔ یعنی جو مسلمان تجارت قافلے پر ہمراہ کرنے کی غرض سے نکلے تھے، جب انہیں معلوم ہوا کہ اب ہم 313 نہتے آدمیوں کو شاید کفار کے 1000 لشکر مسلح لشکر سے جنگ کرنا پڑیں گی، تو ان میں سے کچھ لوگوں کے بعد سخت ناگوار گزری، موت انہیں سامنے نظر آئی۔ اس کا تقاضا یہ تھا کہ جب اللہ نے ہمیں 2 گروہ، ان کا کیا تقاضا تھا، کیا کہنا تھا کہ جب اللہ نے ہمیں 2 گروہ یعنی ایک تجارتی قافلہ، ایک نفیر اور ایک کفار کے لشکر فتح میں سے کسی ایک کا وعدہ کیا گیا، پھر ہمیں تجارتی قافلے کا رخ کرنا چاہیے، یعنی ابو سفیان کے قافلے کو رخ کرنا چاہیے جس میں نفر بھی کم ہے اور غیر مسلح ہے اور مال و اسباب زیادہ ہے، جبکہ ابو جہل کے قافلے میں لوگ زیادہ ہے اور مسلح ہے، ہتھیار ان کے ساتھ ہے اور مال و متاع بہت کم ہے، لہٰذا ان کو چھوڑ کر اس ابو سفیان کا پیچھا کرنا چاہیے اور اس قافلے سے آمنا سامنا ہونا چاہیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کو لیکن وہ منظور نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ دونوں قافلے میں سے کسی ایک قافلے کو آپ منتخب کریں اور اس کے ساتھ جو آپ آمنا سامنا کریں، انشاءاللہ فتح اور کامرانی آپ ہی کی ہوں گی اور آپ جو ہے کامیاب رہیں گے، آپ کو ناکامی نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر اللہ سے التجا کرتے رہے، گزارش کرتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ یہ مٹھی بھر مسلمان اگر آج ختم ہو گئے تو تیری عبادت کرنے والا، تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انہیں بشارت کے طور پر یہ کہا کہ آپ اے اللہ کے رسول آپ گھبرائے نہیں، ہم آپ کی مدد کے لیے 1000 فرشتے پے در پے وہ بھی بھیج رہے ہیں۔ تو وہی کہا جا رہا ما جعلہ اللہ الا بشرا، تو نہیں بنایا ہم نے اس کو اس خبر کو مگر آپ کے لیے بشارت، خوشخبری کہ آپ خوش ہو جائیں، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تمہارے قلب کیا جائے اس سے مطمئن ہو جائے۔ کس سے؟ اس خبر سے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور مدد تو صرف اللہ ہی کی ہے۔ مدد کیا ہے؟ اللہ کی مدد کے علاوہ آپ اپنی طاقت پر، اپنے اسلحے پر، اپنی تعداد کی بل بوتے پر آپ کامیاب اور فاتح نہیں ہو سکتے جب تک کہ اللہ کی مدد و نصرت آپ کے ساتھ نہ ہو۔ کثرت تعداد آپ کو فتح نہیں دلا سکتی، کثرت ہتھیار آپ کو فتح نہیں دلا سکتی، یا میدان کا اچھا اور خوشگوار ہونا آپ کو فتح نہیں دلا سکتی۔ آپ کو اگر فتح دلا سکتا ہے، آپ فتح سے ہمکنار ہو سکتے ہیں، تو وہ صرف اور صرف اللہ کی مدد سے، اس کے علاوہ فتح سے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں یہاں پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جو ہے اللہ تعالیٰ سے کیا کرتے رہے؟ عبادت کرتے رہے اور التجا کرتے رہے۔ تو سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک مسلمان ایک کافر کے پیچھے دوڑ رہا تھا کہ اسے اوپر سے ایک کوڑی کی آواز آئی اور سوار کی بھی آواز آئی، اور وہ سوار کہہ رہا تھا، وہ سوار کیا کہہ رہا تھا؟ ہیزوم، غالباً اس کے گھوڑے کا نام تھا۔ آگے بڑھ کر اتنے میں اس مسلمان نے دیکھا کہ وہ کافر اس کے سامنے چت پڑا ہے، اس کی ناک پر نشان تھا اور اس کا سر پھٹ گیا تھا، گویا کسی نے اسے کوڑا مارا ہے۔
پھر اس کا سارا جسم سبز ہو گیا۔ وہ انصاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سارا ماجرا بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سچ کہتے ہو، یہ فرشتے تیسرے آسمان سے مدد کے لیے آئے تھے، یہ فرشتے تیسرے آسمان سے تمہارے لیے آئے ہوئے تھے۔ امام مسلم نے اپنی کتاب الجہاد میں باب الامداد بالملائکۃ فی غزوۃ بدر میں اس کو نقل کیا، اس حدیث کو۔ آیا سمجھ میں؟ تو آج ہمارا سبق یہیں پہ ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ جو ہم آئندہ پھر ہم اس کی آگے کی آیت کو تفسیر پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔